बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक मकबूल खेल आजकल बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है और ख़ासकर वो ख़वातीन में बड़ा मकबूलियत हासिल करता दिखाई दे रहा है मास रेसलिंग के हवाले से, और साथ साथ है क्रिकेट, क्योंकि इस वक्त फैशन है और क्रिकेट की बात ना हो शो के अंदर तो ये हो नहीं सकता। और फिर 2009 की बात ना हो जहाँ पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो वहाँ पर आज सब कुछ बात भी करेंगे अपने शो के अंदर और ख़ासकर उस यादों को भी हम ताज़ा करेंगे। और उस यादों को ताज़ा करने के लिए हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे भी लोग मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन 2009 में क्या कुछ हुआ था, यूनुस खान ने जिस तरह अपनी क़यादत में पाकिस्तान को T20 ट्रॉफी जिताई थी, उस सब सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। और अमेरिका में इसी हवाले से एक फेस्टिवल मैच हुआ 2009 के हवाले से, और जहाँ पर वो भरपूर तौर पर जश्न भी मनाते रहे। और मैच हुआ ह्यूस्टन में और जहाँ पर पाकिस्तानी टीम ने कामयाबी हासिल की 10 रन से। क्या कुछ हुआ उस मैच के अंदर सब सूरत-ए-हाल से आपको बताएंगे और साथ साथ मास रेसलिंग के हवाले से भी बताएंगे। जिस तरह आज हमारे शो के अंदर मौजूद हैं सिकंदर दाऊद साहब हैं, मास रेसलिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। और साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और साथ साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है नईम उल हक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन मौजूद है। हमेशा हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे मौजूद होते हैं और इनकी सरबराही पे ये मैच ह्यूस्टन में खेला जा रहा था, जहाँ पाकिस्तानी टीम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और अब्दुल रज़ाक है जिन्होंने 57 रन भी स्कोर किए इस मैच में और 3 विकेटें भी हासिल की। फिर शाहिद खान आफरीदी ने बड़ी जाराना बैटिंग का मुजाहरा किया 26 रन की इनिंग के लिए। फिर उमर गुल ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। साथ साथ है पाकिस्तानी टीम से टेस्ट टीम से आउट होने वाले फवाद आलम भी बड़ी बारी खेलने में कामयाब हुए। कामरान अकमल ने अच्छी इनिंग खेली है इस मैच के अंदर। तो नई मुल्क से भी बात कर लेते हैं बाकी वहाँ क्या कुछ होता रहा अमेरिका में। और फिर वर्ल्ड कप भी अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में है, पाकिस्तानी टीम ने वहाँ पहुँचना है, तो इससे कबल क्या कुछ वहाँ अमेरिका में सूरत-ए-हाल है इस वर्ल्ड कप के हवाले से। और फिर कल परसों जो मैच खेले गया उस हवाले से भी बात करते हैं। नईम साहब बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव रहा है ह्यूस्टन में, जहाँ पर यूनुस खान की क़यादत में हमने देखा कि एक दफ़ा फिर वही टीम नजर आई और जिसने बड़ा ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया। 170 रन स्कोर किए थे, मुखालिफ टीम को 160 रन पे आउट कर दिया। क्या कुछ होता रहा इस मैच के अंदर? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फिर एक दफा लाइन पे लिया। जो भी वहाँ पे बैठा हुआ है आप समेत उसको बहुत बहुत सलाम। ये जो था ये एक जीत का सफर था और इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे जनाब राफे अली। एक बड़ा यंग सा लड़का है, बड़ा एनर्जेटिक है और उसकी जो फर्म है जो MX ट्रैवल, उन्होंने ये स्पॉन्सर किया था। तो राफे अली का मेन किरदार जो थे वो राफे अली थे। आपने शुरू में इंटरव्यू में कहा कि मेरी सरबराही में नहीं, ये राफे अली के माजिद रिजवी साहब भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे इस मैच के अंदर। नहीं, मैं टीम के साथ था। अब एज ए मैनेजर कह लें, कुछ भी कह लें, तो मैं भी टीम के साथ था। उस दिन कुछ मेरी तबीयत ऐसी बहुत अच्छी नहीं थी तो मैंने ज्यादातर टाइम ड्रेसिंग रूम में गुजारा। लेकिन मोस्ट जो क्रेडिट जाता है MX ट्रैवल को, राफे अली को, उनके एक भाई है आसिफ अली, उनको और उनके सारे भाई इसमें इन्वॉल्व थे। आमिर भाई भी इसमें इन्वॉल्व थे। माजिद रिजवी साहब का क्या किरदार रहा ये बताएं जरा। माजिद रिजवी जो थे वो नाइट राइडर की जो टीम थी जिससे मैच था वो उसके रूए रवा है और वो मेडिकेयर के इंचार्ज भी हैं जिन्होंने वन ऑफ द स्पॉन्सर थे वो भी इस मैच में बहुत भरपूर पूरे बल्कि टूर में उन्होंने भरपूर स्पॉन्सरशिप की है, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन ये जो सारा जो सिलसिला हुआ था इसमें राफे का, आसिफ का, यूनुस खान का और मैटर ऑफ फैक्ट नवाब आलम साहब है, वो भी सेलिब्रिटी की बिल्कुल पाकिस्तान में शोबीज की टीम को देखते हैं। नवाब आलम साहब है और वहां पर भी अमेरिका में वो मौजूद थे, उनका भी काफी हाथ था। तो ये सब इन्वॉल्व थे। मैं भी थोड़ा सा आखिर में जाके थोड़ा सा इनके साथ। अच्छा, खुशी हुई है कि एक माजी में जो प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से खेला करते थे वो तमाम ही प्लेयर्स वहाँ मौजूद थे अमेरिका में और इस जीत के सफ़र में बाकायदा तौर पर मैच खेल रहे थे, जिसमें एक परफॉर्मेंस अच्छी रही तमाम ही प्लेयर्स की पाकिस्तान की जानिब से। फवाद आलम ने 48 रन स्कोर किए, कामरान अकमल ने 41 रन स्कोर किया, फिर अब्दुल रज़ाक ने बड़ी ज़बरदस्त जानाना बैटिंग की है, 57 रन स्कोर किए, फिर 3 विकेटें भी हासिल की। तो आप समझ रहे हैं कि इनमें अब भी दमखम है इन प्लेयर्स के अंदर। जैसे मैं देख रहा था फवाद आलम बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा फिट लग रहा था। रज़ाक बहुत अच्छा
بالکل ایسا لگ رہا تھا رزاق بھی ابھی بھی کھیل سکتا ہے, لیکن بات وہ ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن تو سب کو ریٹائر ہونا تھا. فواد عالم کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے, اس کو تو ایک دم ہی آپ نے مکھی کی طرح باہر کر دیا, جیسے دودھ سے مکھی نکالتے ہیں. تو فواد عالم کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی ہے اس پہ, مطلب اس کو کم از کم آگے پیچھے ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اس کے 1 آدھ سال کی کرکٹ باقی تھی ابھی, باقی تو یہ اب سب ریٹائر ہوئے, ان لوگوں کو بہت ٹائم ہو گیا. لیکن اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں تو بوم بوم لالا کی بڑی چاہنے والے ہیں, امریکہ میں کتنے چاہنے والے ہیں بوم بوم لالا کے؟ وہاں پر بھی کل انہوں نے 26 رن کی باری کھیلی بڑی تیز. بہت جناب, بہت بہت یہاں پہ بوم بوم آفریدی اور یونس خان, مصباح الحق, ویسے سب کو ہی انہوں نے بڑا زور سے بڑا زبردست قسم کا کام کیا. لیکن ظاہر ہے شاہد آفریدی, یونس خان, مصباح الحق, ان لوگوں کی یہاں پہ بڑی زبردست قسم کی پذار آئی ہوئی ہے. بڑا لوگوں نے ویلکم کیا ہے ان کو. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا جو رافع علی نے لیا اور ایم ایکس ٹریول نے لیا. تو یہاں پہ 4-5 ہمارے ڈنر تھے, زبردست قسم کے ڈنر ہوئے. ایک ڈیٹرائے میں تھا جو شاہد احمد نے ارینج کیا تھا, گلوبل اسپورٹ, وہ بھی بڑا زبردست ہوا. وہاں پہ ایک ڈیلس میں تھا, ہیوسٹن میں تو 2-3 ایونٹ تھے. تو ہیوسٹن میں اور ڈیلس میں سارے جو بھی ایونٹ تھے ایل اے میں, وہ 90% رافع علی کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا. تو رافع ایک بڑا اچھا ینگ سا بچہ ہے, بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہے یہاں. تو بہت زبردست ٹور تھا. چلیں زبردست ایونٹ رہا اس نمائشی میچ میں. لیکن اب تو ورلڈ کپ کی تیاری کیسی ہے امریکہ میں؟ کیونکہ پاکستان اس وقت امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں جب یہ ورلڈ کپ ہوگا تو وہاں موجود ہوگی. تو آپ سمجھے کہ امریکہ کی وکٹیں پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرتی نظر آئیں گی؟ بالکل سر, یہاں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میلہ ہونے والا ہے, کوئی زبردست قسم کا جو ہے نا. آپ کسی بھی فنکشن میں جائیں تو لوگ آپ سے ٹکٹ کی باتیں کرتے ہیں, یا ٹکٹ کیسے ملیں گے. اسپیشلی انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہے, تو مطلب یہ بیچارے پلیئرز بھی کیا کریں گے, یہ ان کو تو 2-2, 3-3, 5 ٹکٹ ملتے ہیں. تو ہر آدمی جو تھا, وہ جو بھی پلیئر سے مل رہا تھا, وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹکٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو یہاں پہ تو بڑی زوروں شوروں سے تیاری ہے, بڑا یہاں پہ ایک جشن کا سمجھ لیں. اسپیشلی انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہے, آئی ایم پریٹی شیور اس کے سارے ٹکٹ جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہو گئے ہوں گے. تو بس اچھا چل رہا ہے, بہت چلیں اچھا چل رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. نعیم الحق صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے, اور 15 سال قبل جب پاکستان نے 2009 میں T20 ورلڈ کپ جیتا تھا, تو اسی حوالے سے ہیوسٹن میں ایک نمائشی میچ نائٹ رائڈرز اور پاکستانی ٹیم کے درمیان کھیلا گیا امریکہ میں, اور وہاں پر پاکستانی ٹیم نے جو ہے 10 رن سے کامیابی حاصل کی اور اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا. عبدالرزاق نے, فواد عالم نے 48 رن اسکور کیے, عبدالرزاق نے 57, کامران اکمل نے 41 رن کی باری کھیلی, شاہد خان آفریدی نے 26 رن بنائے, 2 وکٹیں عمر گل نے حاصل کی, عبدالرزاق نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, اور مصباح الحق جہاں بیٹنگ کے لیے بڑے مشہور ہے لیکن انہوں نے بالنگ میں بھی 1 وکٹ حاصل کی. پاکستان کی جیت میں ان کا بھی رول رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا نعیم الحق صاحب, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ امریکہ سے موجود تھے. بہت بہت شکریہ. اب ہمارے ساتھ داؤد صاحب موجود ہیں, سکندر داؤد صاحب ہے. ماس ریسلنگ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے, خاص کر خواتین. میں نے انٹرو میں بھی یہی کہا تھا کہ خواتین میں بہت تیزی سے ماس ریسلنگ امپروو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں آپ اس گیمز کے, تو کیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے اس گیمز کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صابر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے, اور ماشاءاللہ وینس اسپورٹس اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو ایسے اسپورٹس ہیں جو ابھی پذیرائی کے منتظر ہیں تو اسے پروموٹ کیا جائے, اور میں اس کے لیے آپ کے چینل کا اور آپ کا شکر گزار ہوں. ماس ریسلنگ ایک ابھرتا ہوا بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ان بچوں کے لیے, ان اسپورٹس مینس کے لیے, اسپیشلی جیسے آپ نے وومن کا ذکر کیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے اسپورٹس مینس جو کہ کرکٹ ہے, ہاکی ہے, جو ہمارے فیمس گیمز ہیں, اس پر بہت زیادہ کڑی محنت کے باوجود بھی وہ ایک مقام تک ڈسٹرکٹ لیول یا پھر ہم کہنا چاہیے کلب لیول سے تھوڑا اوپر آتے ہیں. انٹرنیشنل یا نیشنل کھیلنا بہت ٹف ہو جاتا ہے ان کے لیے, اور بہت چنے ہوئے لوگ جو کہ بہت محنتی ہوتے ہیں یا جن کے اوپر جس کو کہنا چاہیے کہ بڑی سپورٹ ہوتی ہے, تو وہ لوگ پہنچ پاتے ہیں. تو بہت بڑا یوتھ ہمارا جو ہے بڑے گیمز جو فیمس گیم ہے اس میں ضائع ہو جاتا ہے. بہت اچھا ٹیلنٹ بھی ہم لوگ بہت پذیرائی کے ساتھ اوپر نہیں لا پاتے ہیں. تو لاسٹ ایئرز چند سالوں پہلے ہم لوگوں نے, جس میں ہمارے سید ناصر صاحب تھے, انہوں نے ایسے اسپورٹس کو چننا شروع کیا کہ جس پہ ہم ایسے اسپورٹس مین جو اسپورٹس سے لگاؤ کرتے ہیں, اسپورٹس لورز ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی فزکس مینٹین کری ہوئی ہے, مگر وہ کسی بھی طرح
ٹائیکوانڈوز یا جمناسٹکس یا اس طرح کرکٹ اور فٹ بالز وغیرہ یا باڈی بلڈنگ ٹائپ کے گیمز ہیں جس میں ان کی فٹنس بہت اچھی ہے مگر وہ اپنے گیم میں بہت اوپر تک نہیں جا پا رہے ہیں. تو ایسے پلیئرس کو کم سے کم ہم نیشنل ٹارگیٹس یا نیشنلز کے ہم ٹیگ لگائیں, چاہے وہ کوئی اور گیم میں ہی کیوں نہ ہو. تو ماس ریسلنگ, اسی طرح آرم ریسلنگ, اس طرح بہت سارے اور چھوٹے گیمز ہیں جو تیزی سے مقبولیت کریں تاکہ اسپورٹس مین بہت چھوٹے وقت کے اندر وہ نیشنل کا ٹیگ لگا لیتے ہیں, وہ انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے بھی کوالیفائڈ کر جاتے ہیں کیونکہ گیپ بہت ہے گیم میں اور کیونکہ وہ محنتی ہوتے ہیں, آلریڈی اسپورٹس کھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ اس پر پذیرائی ہو جاتی ہے. تو چلیں یہ تو آپ نے ماس ریسنگ کی بات کر لی, کیونکہ خواتین کے کھیلوں کی اگر میں تھوڑی سی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خواتین بہت کم آتی گیمز کی طرف ہے. صرف ہم ماضی میں دیکھا کرتے تھے بیڈمنٹن میں بہت زیادہ خواتین, اب وہاں رجحان تھوڑا سا کم ہوا ہے. اور ایم کی اگر بات کریں مکس مارشل آرٹ کی, وہاں خواتین اچھا نکل کر آ رہی ہیں سامنے, کراٹے میں اچھی نکل کر آ رہی ہیں سامنے, ماس ریسلنگ میں جس طرح نکل کے آرم ریسلنگ میں نکل کر آ رہی ہیں سامنے. تو اس کو پرموٹ کرنے کے لیے یقیناً سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر سپورٹ ہو تو بہت سے ایسے پلیئرز بھی ہمیں مل جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ان بچیوں کو باقاعدہ طور پر ہم سپورٹ کریں, اور ساتھ ساتھ ایسوسیشن کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ اس کو ان بچوں کے جو بھی گیمز میں آ رہے ہیں, کیونکہ اگر میں دیکھوں تو 3-4 گیمز میں نے آپ سے یہ بتا دیا, پھر فٹ سال ایک کھیل آیا ہے جس میں خواتین بہت تیزی میں آ رہے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان گیموں میں خواتین بڑی تیزی سے آ رہی ہیں, ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل میں سمجھتا ہوں. ابھی ہم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھتے کہ ہمارے کالج لیول کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ہمارے ساتھ بچیوں کے ساتھ اسپورٹس کے کوئی باقاعدہ پذیرائی نہیں ہو رہی تھی, اور اب آپ دیکھیں بیڈمنٹن جیسے آپ نے ایک نام لیا, اسی طریقے سے جو فٹ سال ہے یہ کالج لیول پہ بہت اسٹرانگ لیول پر اب بچیوں نے کھیلنا شروع کیا. والی بال اچھا تیزی سے پروموٹ ہوا پچھلے سالوں میں. اب اسی طریقے سے جو یہ جہاں سے ہمارا ہوم انڈور ٹائپ گیمز ہیں اس میں بچیوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی, اور ماشاءاللہ ابھی ہمارے جیسے کہ نیشنل ہوا, ہماری 7 نیشنل الحمدللہ ہو چکے ہیں. آپ یقین کریں کہ لڑکوں کے شانہ بشانہ لڑکیوں نے پارٹیسپیشن کی, اور پیرنٹس کا سب سے بڑا کردار کہ انہوں نے ٹرسٹ کیا. ان کو پنجاب میں ہو رہی ہے, گجرانوالہ کے علاقوں میں یا پنجاب سائڈ پہ KPK میں ہوئی ہے, تو ان ایریاز میں بچیوں کو بھیجا اور وہاں جا کے بچیاں ٹائٹل لے کر آئی ہیں سندھ کے لیے. تو الحمدللہ بچیوں میں بہت پوٹینشیل ہے ہماری, اور جب گیم دیتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھا اس کو پریزنٹ بھی کرتی ہیں, اور آج کل کی جو بچی ہیں ماشاءاللہ بہت ایکٹیولی اوپر جا رہی ہیں گیمز کے اندر. ان گیمز کے حوالے سے اگر میں کہوں غلط نہ ہوں تو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ رہی ہیں, خاص کر اسکول کی سطح پر ان بچوں کو مختلف اسکولوں میں گیمز مل رہے ہیں, پھر باقاعدہ اکیڈمیز کام کر رہی ہے اس کے اوپر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسکول اور اکیڈمیز اگر رہی جس طرح کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو امید ہے کہ اور بھی بچے اور بچیاں نکلیں گے. بالکل ایسا ہی ہے شاہد صاحب, اس میں اسکول واقعی اپنا پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ ایسوسیشنز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اسی طریقے سے اگر گورنمنٹ سرپرستی جتنی زیادہ حاصل ہو جائے, اگر اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ تھوڑا سا انٹرسٹ بھی لے گی تو بہت زیادہ پذیرائی ہو جائے گی بچیوں کو اور بچوں کو نئے گیمز کے پر, جس میں نیشنل کھیلنا آسان ہے اور پروموٹ ہونا آسان ہے. آپ پنجاب سائڈ کے ساتھ تھوڑا سا سندھ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے اسپورٹس فنڈنگز وغیرہ میں پرابلم سائڈ پر, مگر یہ تھوڑی سی اگر ہمیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پذیرائی مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا, اور یہ بہت زیادہ پروموٹ ہونے کا. پنجاب اور سندھ کی بات کی اور سپورٹ کی بات کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب گیم تو 74 ہو گئے ہیں اور سندھ گیم صرف 18 ہوئے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, سپورٹ تو ابھی بھی نہیں حاصل ہو رہی ہے سندھ گیم. بالکل ایسا ہی ہے, میں بس یہی ریکویسٹ ہے, ہم گورنمنٹ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اسپورٹس پہ پذیرائی کی ضرورت ہے. اگر یہاں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے اور مختلف گیموں میں بہت اچھے پلیئرز ہیں, بوائز میں بھی, گرلز میں بھی, ہمارے جینٹس میں بھی, بس تھوڑی سی اگر ہمیں سرپرستی مل جائے, ایسوسیشنز کو سرپرستی مل جائے, فنڈز جو ہیں اس کی شفاف طریقے سے جو ہے وہ کام کرتے ڈسٹریبیوشن نظر آ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں پوٹینشیل کم نہیں ہے. ساتھ ساتھ وینیو بھی سکندر صاحب ہونی چاہیے نا. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس نیشنل کوچنگ سینٹر موجود ہے, اتنا بڑے ٹریک ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس پہ بحالی کا شکار نظر آتا ہے. وہ ٹریک بھی پلیئرز کے لیے وہ گدے موجود نہیں ہیں جس پہ وہ ٹھیک سے جو ہے اپنے طور پر جمپنگ کر سکے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جہاں کھلاڑیوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے وہاں گراؤنڈز کو بھی باقاعدہ طور پر صحیح کرنا چاہیے. پازیٹیولی وینیو تو پہلے کمپلسری ہے, تو کھلاڑی نے کھیلنا ہی گراؤنڈ کے اوپر ہے, تو گراؤنڈ کی حالت ابتر ہے یا اکوپمنٹس نہیں ہے تو وہ کیسے اپنا پرفارمنس کر پائے گا. تو اکوپس ہونا بہت ضروری ہے, گراؤنڈس کی اویلیبلٹی, اس کی مینٹیننس بہت ضروری ہے. جو موجود ہے وہ مینٹین نہیں ہے, جو مینٹیننس ہے تو وہاں کھلاڑیوں
کھلاڑیوں کی پذیرائی نہیں ہے. تو یہ دو ساری چیزوں کی سرپرستی ضروری ہے, اور گورنمنٹ کے پاس الحمدللہ مطلب تمام قسم کے وسائل بھی موجود ہیں, بس صرف اس کا بروکار ٹھیک ہو جائے اور اس کے مطلب اس کی امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے ہو جائے تو بالکل ہمارے پاس بہت کچھ بہتر رزلٹ. اچھا سکندر صاحب, آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ماس ریسلنگ کے, اور ماس ریسلنگ ایک ایسا گیم ہے کہ ابھی آیا ہے اور چھا گیا ہے. کیا آپ صرف سندھ میں آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں یا دیگر شہروں میں بھی پاکستان کے کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ماس ریسلنگ اس وقت جو لاسٹ ہماری جو انٹرنیشنل تھی وہ پنجاب سائڈ سے ہی پوری ٹیم گئی, سندھ سے ہم نہیں بھیج پائے تھے, لیکن بہت اچھا کردار ادا کر کے کہ وہاں پر انہوں نے گولڈ میڈل تو نہیں لے سکے لیکن براؤن میڈلز تک وہاں پر انہوں نے لاسٹ ورلڈ چیمپئن شپ رہی. اس مرتبہ بھی نومبر میں جونیئر ماس ریسلنگ ہو رہی ہے رشیا میں. بیسکلی یہ رشین گیم ہی ہے اوبیسلی, تو اس کی ورلڈ آرگنائزیشنس کی جتنی بھی انٹرنیشنل ایونٹس ہیں وہ رشیا میں زیادہ ہوتے ہیں. ویسے تو گلوبلی ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن رشیا میں زیادہ ہیں. تو ابھی بھی انڈر 15 جو ہے جونیئر ورلڈ کپ ہونے لگا ہے اس کا نومبر میں انشاءاللہ, تو وہ انشاءاللہ سندھ سے اور پنجاب سے دونوں سے ٹیم ہماری روانہ ہوگی انشاءاللہ. ابھی ہم نے 7 جو ہے وہ نیشنل کرائی تھی, وہ بھی بہت اچھے الحمدللہ اس میں پلیئرز نکل کر سامنے آئے. اس میں ایون وابڈا اور آرمی کے لوگوں نے بھی پارٹیسپیشن کیا اور ماشاءاللہ بڑی مقبولیت حاصل کر رہا ہے آرمی اور وابڈا اور اس طرح ڈپارٹمنٹس کے اس میں بھی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے ماس ریسلنگ کا, اور ڈپارٹمنٹس اس کو اڈاپٹ کریں گے تو یہ اور زیادہ چلیں ڈپارٹمنٹ اڈاپٹ کریں گے تو اور اچھا ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس کھیل کو لانے کے لیے ہم بات کریں تو ناصر صاحب کا بڑا اہم رول رہا ہے, اور اس کیونکہ انہوں نے بڑے تک دوڑ کے بعد شاید اس گیم کو اتنا اوپر چڑھا دیا کہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں پہلے. ایسا ہی ہے, ناصر صاحب کا بڑا اہم کردار ہے. انہوں نے بہت محنت کی ہے, گراس روٹ لیول سے اسکولنگ میں جا کر اس کو پروموٹ کیا, کالجز میں جا کر بچیوں میں اس گیم کو بڑا مقبول کروایا. وہ پچھلے 4-5 سال سے مسلسل اس گیم کے ساتھ وابستہ ہیں, اور آج جتنی بھی شکل نظر آ رہی ہے اوبیسلی ناصر صاحب کی بڑی محنت ہے, تقدس ہے اس کے پیچھے. اور آج جو ہم ان کے بہاف پر آج ان کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو بیسک ناصر صاحب ہی ہیں جو ان کے چہرے پر ہم نے اس گیم کو اڈاپٹ کیا, اور الحمدللہ پوری ٹیم کام کر رہی ہے. اچھا, کراچی میں کتنے اب تک ایونٹس آپ لوگ ماس ریسلنگ کے کرا چکے ہیں؟ کراچی میں ابھی ہم لوگ تقریباً 6 ایونٹ ہم کرا چکے ہیں ڈسٹرکٹ سطح پر, اور ابھی ہم کراچی میں جو آل کراچی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ودن 2 منتھس یعنی کہ جولائی کے اینڈ میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کرائیں. اور کراچی کی آل کراچی میں تمام اسکولنگ اور ہم کالج سطح پر یعنی کہ ڈپینڈس آن کیٹیگری ویٹ وائز وہ ہم پھر دیکھیں گے کہ کہاں تک اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں, یا پھر ہم یہ ابھی انڈر ڈسکشنز ہیں تو پھر آل پورا کراچی ہم کروائیں گے انشاءاللہ آفٹر 2 منتھس. 2 مہینے کے اندر آپ کرانے جا رہے ہیں ایک آل کراچی ماس ریسلنگ ایونٹ ہے, لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا اسکول کالجز کا, تو اس حوالے سے آپ لوگ باقاعدہ طور پر کوئی ورک شاپ وغیرہ اسکول اور کالجز میں اویئرنیس کے حوالے سے کچھ کرنے جا رہے ہیں ماس ریسلنگ کے, کیونکہ اگر یہ چیزیں کر لیں گے تو شاید اور بھی بہتر ہو جائے. ہو سکتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ہم مختلف اویئرنیس پروگرام رکھتے ہیں اور مختلف اسکول میں, جیسے میرا اپنا اسکول ہے گرین ہاؤس اسکول, اس میں نے باقاعدہ اویئرنیس پروگرام کیا, اپنے پیرنٹس کو کال کی, بلایا اور ان کو اویئرنیس دی, اب انہوں نے بچوں کو پارٹیسپیٹ کروایا الحمدللہ. وہاں سے بھی ایک ٹیم ہماری تیار ہو گئی. اسی طرح مختلف اسکولس کے آنرز ہیں جو اس کو بڑا پذیرائی کر رہے ہیں, کالجز کے آنرز ہیں جنہوں نے اس کو بڑا پذیرائی کیا, اسپورٹس ڈائریکٹرز ہیں کہ انہوں نے پذیرائی دی, اور کافی اس کالج کے جو وینیو ہیں انہوں نے ہمارے لیے اوپن کر دیے کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی ایونٹس کرانا چاہیں تو ماس ریسلنگ کے لیے ہمارے لیے اوپن ہے. تو اوپن ہارٹ اسپورٹس لونگ, اور انہوں نے بہت پذیرائی دی اور بہت زیادہ جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو سراہا ہے اس گیم کو. تو اسی وجہ سے یہ پروموشنس مل رہی ہیں اور لائک کیا جا رہا ہے, پسند کیا جا رہا ہے, اس وجہ سے یہ جلدی اوپر بھی آ رہا ہے. اور ورک شاپ کی جس طرح آپ نے ذکر کیا تو ورک شاپ میں بھی الحمدللہ ہم لوگ مزید کراچی جب ہماری آل کراچی کی ایونٹس منعقد ہوگا تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے ورک شاپ کا انعقاد کیے گئے. ریسنٹلی ہم نے انٹر سندھ کے حوالے سے ورک شروع کیا جو کہ ہماری ابھی ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ ودن ویکس جا رہی ہیں ورک شاپس کرانے کے حوالے سے, وہ سندھ سطح پر جا رہے ہیں. تو سکھر, حیدرآباد, میرپور خاص اور یہ 3-4 سٹی ہمارے انڈر پائپ لائنز ہیں. تو یہ پورا ایک ہماری ٹیم جا رہی ہے جو کہ پورے سندھ کا دورہ کرے گی, ناصر صاحب کی سربراہی میں ہی ہے, اور وہ وہاں پر بھی ورک شاپ کا انعقاد کرو. وہاں کے کالجز اور وہاں کے بچے بچیوں کو بھی ہم لوگ آن بورڈ لے رہے ہیں. اچھا, انٹیریئر سے نکالنا تھوڑا سا مشکل نہیں ہوگا خواتین کو, کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں ابھی بھی ہمارے پاس وہ رجحان ختم نہیں ہوا ہے خواتین کے حوالے سے انٹیریئر کے اندر. کچھ خواتین ضرور اوپر کی طرف آ گئی ہیں, تو اور پھر اس گیمز کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ کو ٹیلنٹ وہاں نظر آئے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے, ہمارے سندھ میں بھی بے انتہا ٹیلنٹ موجود ہے. اور سر میں آپ کو ایک یہ بتا پاؤں تو بڑا خوشی ہوگی مجھے اپنے ویورز کو بھی, آپ کے ویورز کو بھی, کہ
اس وقت جو سندھ میں جس طرح کراچی کی سطح پہ ہم اسپورٹس کا ایک ٹیلنٹ دیکھتے تھے اور وہ یہاں پر کچھ نہ کچھ اتنا تھا کہ پرسنلی صحیح اگر گورنمنٹ سطح پر بھی اویلیبلٹی نہیں ہے فنڈس کی تو لوگ افورڈنگ لیول پر بھی کام کر جاتے تھے. انٹیریئر سندھ میں اتنا معاملہ تھوڑا سا کم تھا, مگر اب پوری طرح کراچی کی شانہ بشانہ انٹیریئرس کے پلیئرس کھڑے ہو رہے ہیں اور اویئرنیس بہت ایکٹیولی ان چند سالوں کے اندر بہت اویئرنیس ہو گئی ہے. وہاں کے کالجز میں بچے اور بچیوں کا آپ نے جس طرح کہا ٹرسٹ لیول کا بہت زیادہ پارٹیسپیشن بڑھ گئی ہے. ابھی لاسٹ سندھ کی جو مجھے امید ہے کہ جس طرح وہ ہمیں کال کر کر کے بلا رہے ہیں کہ آئیں اور اس گیم کو وہاں پر کریں, اور یقین کیجئے کہ اتنی زیادہ اچھی پذیرائی مل رہی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید چند سالوں میں کہیں کراچی سے زیادہ انٹیریئر کے جو پلیئرز ہیں وہ آگے نہ نکل جائیں. انٹیریئر سے کھلاڑی نکلیں, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر ماس ریسلنگ میں نکل رہے ہیں وہاں سے اب انٹیریئر سے ہرشا جو ہے کرکٹرز بہت زیادہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں, خواتین پلیئرز بھی اب سامنے آ رہی ہیں, اور پھر ماس ریسنگ کے پلیئرز کے حوالے سے بھی وہاں باقاعدہ طور پر کیمپ لگنے والا ہے, وہ بھی ایک اچھا سائن ہوگا. پھر کرکٹرز اچھے نکل رہے ہیں تو یقیناً انٹیریئر کے اندر اب کام بہت زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور ساتھ ساتھ وہاں ٹیلنٹ بھی موجود ہے, ان ٹیلنٹ کو صرف تراشنے کی ضرورت ہے سکندر صاحب. اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ماس ریسلنگ میں جہاں پر خواتین کا کردار امپورٹنٹ رہا ہے وہاں بوائز نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا ہے, کیونکہ کیٹیگریز وائز یہ ایونٹ ہوتے ہیں اور اس میں بڑا زبردست ہے کیونکہ مائنس پہ جا رہا ہوتا ہے یہ چیزیں. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت زبردست. اور کیونکہ ماس ریسلنگ میں یہ گیم چھوٹا ہے, لائک اس کا گراؤنڈ چھوٹا ہے, اور اس کا جو فیصلہ ہے دین اینڈ دیئر ہے, تو بہت اسپیڈلی اس کا ریپڈ اس کا رزلٹ ہے, تو پھر بہت زیادہ پذیرائی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور پھر اس کو کہنا چاہیے کہ دین اینڈ دیر رزلٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت جلدی مقبول ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان فیوچر نیئر فیوچر جو ہے وہ اس میں مزید پذیرائی کی ٹیلنٹ ہمارا اس کی طرف راغب ہوگا. اور دوسرے اسپورٹس مین لائک مارشل آرٹسٹ اس میں آ رہے ہیں, کیونکہ وہ مارشل آرٹس کر رہے ہیں, آلریڈی فٹ ہیں, فائٹس کرتے ہیں, تو اب یہ اسٹرینتھ کا گیم ہے. تو اسٹرینتھ کا گیم ہے, لیکن دو بندوں سے ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو اس پہ انجری کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ کہ زیادہ تر ہو سکتا ہے کہ خواتین کے نازک بازوؤں پہ شاید وہ ویٹ جو ہے قابو نہ کر پائیں اور ان سے انجری کا زیادہ خطرہ ہو. اس میں جو انجریز ہیں, اسپورٹس اور انجری تو اوبیسلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں, مگر بہت زیادہ انجریز کا اس میں معاملہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کیونکہ ماس ریسلنگ آلریڈی اسپورٹس مین کر رہا ہوتا ہے, اور جیسے اسپورٹس لیول پر اگر اسکولنگ لیول پر بھی ہم کرواتے ہیں تو آپ کا اوپوننٹ جو ہے وہ آپ کی اسٹرینتھ کے برابر ہی ہوتا ہے, تو وہ اتنا زیادہ انجریز کی ڈینجرس نہیں ہوتی. پھر بھی بائی چانس اس میں انجریز کے چانسز ہوتے ہیں, آرمس کی انجریز ہیں, شولڈرس کی انجریز ہیں, بٹ وہ اتنی مطلب جسے کہنا چاہیے کہ اتنی ٹپیکل نہیں ہوتی کہ اس کو ریکوری جو ہے وہ فاسٹ نہ ہو سکے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو. تو سیف گیم ہے اور اچھا گیم ہے, اسٹرینتھ گیم ہے, بٹ اس میں پریکٹسنگ اوبیسلی ڈیپینڈ کرتی ہے. پریکٹسنگ آپ کی فٹنس بہت ضروری ہے, تو اوبیسلی جو کمپٹیشنس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں وہ فٹ ہوتے ہیں اور اس میں کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فٹ ہوتے ہیں پلیئرز, ان کے لیے بھی کوئی پلیئرز کے لیے آپ لوگوں نے باقاعدہ طور پر کوئی ریہرسل وغیرہ کرا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی وینیو آپ نے رکھا ہوا ہوتا ہے کراچی کے پلیئرز کے لیے؟ جی, جیسے آل کراچی جب ہم کرائیں گے تو اس سے پہلے ہم 7 اور 8 ڈیز کا ایک کیمپ منعقد کریں گے جس میں ہم سلیکشن اوپن ٹرائل رکھیں گے, اور اس میں جو فٹ ہوں گے اور پھر ان کو ٹریننگ دیں گے 7-8 دن کی اس کلبس لیول کی, پھر اس کے بعد ان کا ایونٹس کے اوپر ہم اس کو کریں گے. تو یہ ضروری ہے, اوبیسلی کیمپس ضروری ہے, کیمپ میں اس کی فٹنس سامنے آ جاتی ہے, ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, انجریز سامنے آ جاتی ہیں, تو اس پہ ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ فٹ ہو سکے, اور فٹ ہو کر گیم کھیلے تو بہتر ہوتا ہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ اسکول کی سطح پر گیمز زیادہ ہو رہے ہیں, اور پھر میں نے بھی کہا تو آپ بھی اسکول سے منسلک ہیں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسکولوں میں ہم نے دیکھا ایک وقت ایسا آیا تھا جہاں پر بہت زیادہ متاثر ہو گئے, ایجوکیشن کے ساتھ کھیل بھی بہت متاثر ہو گئے تھے, کووڈ کا وہ دور تھا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر اسکول کی سطح پر ایونٹ ہو رہے ہیں. لیکن ہم نے بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی دیکھا ہے سکندر صاحب ہے کہ سال میں صرف ایک اسکولوں کے اندر ایک اسپورٹ فیسٹیول کے نام پہ لاکھوں روپے جو ہے اس کے مد میں لے لیے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کم از کم اسکول مافیا جو ہے, اگر میں غلط نہ ہوں تو اس پہ کم از کم اسپورٹس کے نام پہ کم از کم ایسا نہ کریں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایجوکیشنسٹ کو چاہیے, اسکول آنرس کو چاہیے, اسکول ایسوسیشنس کو چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا اقدام کریں, اور کیونکہ اسپورٹس کی مد میں بہت سارے پیسے واقعی پیرنٹس سے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں, اور اس کو پراپر یوٹیلائزیشن کریں. میں اگر جیسے سندھ گورنمنٹ سے ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی ابھی فنڈ کی یوٹیلائزیشن کا, تو یہی ریکویسٹ میری اسکولس کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ہوگی کہ آپ اپنے فنڈس مختص کریں اور اس پہ باقاعدہ پراپر اس کو امپلیمنٹ کریں. اسپورٹس ٹیچر ہوتے ہیں, ورکنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اوبیسلی, مگر اس کو جتنا زیادہ
پروفیشنلزم کی طرف اور طریقے سے کیا جائے تو اتنا اچھا ہوگا. کرتے ہیں مگر اس کا آؤٹ کمس اتنا اسٹرانگ نہیں آتا کہ پلیئرز ضائع ہو جاتے ہیں میٹرک لیول تک آتے ہوئے یا اسکول او لیول تک آتے ہوئے. تو اگر وہیں پر تھوڑا سا اگر ٹیلنٹ کو پکڑ لیا جائے اور ان کو پروموٹ کر دیا جائے تو وہ بہت بڑا نام کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. اور کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فائنینشلی معاملات یا جس طرح کے ایریاز کے ڈیپینڈ کرتے ہیں اسکولز میں, تو آفٹر میٹرک وہ رجحان پیسے کمانے کی طرف بچے کا لگ جاتا ہے, یا کالج میں بھی ہوتے ہیں تو جابس کی طرف ان کا ذہن لگ جاتا ہے اور بہت اچھا ٹیلنٹ ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اگر اسکول لیول پر گراس روٹ لیول پر اگر اس بچوں کو مطلب تھوڑا سا پروموشن اور آپ کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی اور آپ کی تھوڑی سی سپورٹ سے اگر وہ بچہ گراؤنڈ میں آگے نکل گیا تو اس کی لائف بن سکتی ہے, اس کے لیے بہتر ہو سکتی ہے. گراؤنڈز میں کس طرح آگے نکل جائیں گے سکندر صاحب؟ ہم ماضی میں دیکھا کرتے تھے کہ میٹرک کے بعد اگر کوئی بچہ تھوڑا سا ایجوکیشن میں کمزور ہے تو وہ اسپورٹس بیس پہ باقاعدہ داخلہ کالج لیول پر ہو جایا کرتا تھا. اور اب ایسا ہے کہ لڑکا اگر جب تک اے گریڈ بی گریڈ اچھے نمبر نہیں لے کر آئے تو اچھے کالجز میں ان کا داخلہ نہیں ہو سکتا. ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو سی گریڈ ڈی گریڈ والا بھی بچہ جو ہے ایک اچھے کالج میں اسپورٹس بیس پہ داخلہ مل جایا کرتا تھا, کیونکہ ایز اے کرکٹر ہے, ایز اے ہاکی پلیئر, اسے وہاں پر ایتھلیٹس وہاں پر اس کی جگہ خالی ہوا کرتی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف بھی, کیونکہ آپ نے گورنمنٹ کا ذکر کیا, تو گورنمنٹ کو اس طرف بھی واپس توجہ دلانے کی ضرورت ہے. کوٹا ہونا چاہیے, اسپورٹس کا کوٹا کمپلسری ہے. اگر جس طرح ماضی میں ایڈمیشنز ہوا کرتے تھے اس طرح اب بھی اگر ایڈمیشنز ہو گئے تو بہت اچھا ہوگا. اسپورٹس کو پروموشنز ملے گی, اور یہ کوٹا گورنمنٹ نے بہت محدود کر دیا اور اب تو مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس میں بھی سفارشی لوگوں کی ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں جن کا اسپورٹس سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. زیادتی ہے ان اسپورٹس بچوں کے لیے جو محنت کر رہے ہوتے ہیں, جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بہت اچھی طرح پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو گراؤنڈ میں بہت اچھی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک ایڈلٹ شپ کی طرف آتے ہوئے انڈر 16 کا بچہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے کرکٹ کی بات کی, ہاکی کی بات کی, اسی طرح ہماری طرح ماس ریسلنگ انڈر گراؤنڈس کے جو گیمز ہیں, انڈورس گیمز کے بچے ہیں, وہ ضائع ہو جاتے ہیں. فٹسال کا آپ نے ذکر کیا, بہت اچھے پلیئر میں نے او لیول کے اور میٹرک کے فٹسال کے کھیلتے ہوئے دیکھے ہیں, جو باخدا میں نے پاکستان میں اتنی اچھی پاکستان گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیلتے ہوئے نہیں دیکھے, میں نے کالج بچوں کو فٹسال کھیلتے ہوئے دیکھا. تو بہت اچھا ٹیلنٹ نکل سکتا ہے, صرف پروموشن کی ضرورت ہے. اس بیس پہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ کالجز کے داخلے, اگر کالجز کے ایڈمیشنز یا اسی طریقے سے دوسری چیزوں پر ان کو ایک کوٹا مختص کیا جائے تو اسپورٹس بہت پروموٹ ہو سکتا ہے. اور چلیں کوٹا محدود کیا جائے تو اچھا ہوتا ہوا دکھائی. یہ سب چیزیں گورنمنٹ کے حوالے سے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر اپنا کردار ادا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ جہاں پر میں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھوڑی سی گورنمنٹ کو اسپورٹس کے حوالے سے, تو وہاں پر ہم دیکھیں تو یونیورسٹی لیول پر بھی اچھا کام ہوتا جا رہا ہے. اسکالرشپ دے رہے ہیں, اگر انٹر میں بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو کر آ جا رہا ہے تو ان کو یا کرکٹرز ہے یا دیگر کھیلوں سے وابستہ ہے اور اچھی پرفارمنس اس کی ہے تو اسکالرشپ بھی مل رہی ہے مختلف یونیورسٹیز کی جانب سے. ایک طرف دیکھیں تو گورنمنٹ اپنا کردار نہیں کر پا رہی ہے, تو دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹرز جو ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے اور کرنا بھی چاہیے. گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ کالجز بھی, پرائیویٹ کالجز بھی ہیں جو کہ بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں اور اسپورٹس میں بھی اچھا کام کر رہے ہیں. بٹ وہی والی بات ہے کہ ان کو جتنا میکسیمم اس کو اور مخصوص بڑھا دیں. لائک پرائیویٹ کالجز کے آپ سمجھ سکتے ہیں فیس کا معاملہ تھوڑا سا افورڈنگ لیول پر تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتا ہے, تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسکالرشپ مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ان کو پرائیویٹلی وہ کالج پڑھ پائیں, اور اسپورٹس کی بیس پہ ان کو پرائیویٹ آرگنائزیشن سے جڑ کے فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی فنڈنگ کے ان کو اتنے مسائل نہیں ہوتے, تو اس کو آگے گراؤنڈ میں پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اس بچے کو کالجز کا بھی نام ہوگا جہاں سے وہ جس پلیٹ فارم سے وہ کھیل رہے ہوں گے, اوبیسلی اس بچے کو بھی فائدہ ہوگا کہ اس کے انیشیٹو لیول پر ہی اس کا گیم نکھر جائے گا اور مزید آگے گراؤنڈ میں. کیونکہ میں نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ پاکستان انڈر 19 ورلڈ کپ میں قیادت کرنے والے 7 بیگ کو سر سید یونیورسٹی انجینئرنگ نے انہیں 100% اسکالرشپ دی. پھر پاکستان انڈر 19 ورلڈ کپ ہے میں ویمنس ٹیم کی کپتان ہے عروب شاہ, انہیں بھی اسکالرشپ ہے سر سید یونیورسٹی نے دی. تو دیگر یونیورسٹیز بھی اپنا رول ادا کر رہی ہیں, وہ بھی باقاعدہ طور پر پلیئرز کو جو ہے اسکالرشپ دے رہا ہے. تو ایک اچھا سائن جاتا ہے, بہت اچھا سائن ہے. یونیورسٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں تو بہت اچھا سائن ہے. اسی طرح میں گراس روٹ لیول پر کالجز کو بھی کہوں گا کہ اسی طرح اسکالرشپس کو بنیاد بنایا جائے اور بنیاد اسکالرشپ کی بیس پر پروموشن کی جائے. اسی طرح میں اس سے نیچے لیول پر اسکولز آنرز کو کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پہ اپنا پارٹیسپیشن کریں کہ اسکالرشپ بیس کے اوپر بچوں کو ایڈمیشن بھی دیں. اور اگر کوئی اچھا پلیئر آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کے ٹیلنٹ کو آپ کے اسکول میں آنے کے بعد پتہ لگا کہ اسپورٹس بھی کرتے ہیں, تو اس کو اسکالرشپس آفر کی جائے اور
جتنا اپنا رول ادا کریں گے اسپورٹ پروموٹ ہوگا, ہماری یوتھ کو فائدہ ہوگا, ہمارے آگے جنریشن کو فائدہ ہوگا. اسکولوں کی سطح پہ اگر دیکھیں تو اب تو اسکولز پہ بھی جو پرائیویٹ ہو, پرائیویٹ میں تو شاید 2-4 اسکول بڑے جو اسکولز ہیں او لیول والے وہ تو شاید اسپورٹ ٹیچر ہائر کر لیتے ہیں, لیکن دیگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہائرنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے اسپورٹ ٹیچر کی. یہ بھی ایک المیہ آپ سمجھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اسپورٹس ٹیچر کے نام پر بس ڈسپلن انچارج رکھ لیے جاتے ہیں اور وہ اسپورٹس ٹیچنگ بھی اسی سے لی جا رہی ہوتی ہے, جو کہ یہ بھی ایک اسپورٹس کے پلیئرس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے. کچھ اسپورٹس ٹیچرز جو ہم اسی طرح کے اسپورٹس پلیئرز ہی ہوتے ہیں جو ماضی میں اچھے اسپورٹس کر چکے ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ سطح پر یا کلب سطح پر وہی اسپورٹس ٹیچر بنتے ہیں جو کہ ان کا ایک سہارا ہوتا ہے, وہ اپنی گیم کو, اپنے ٹیلنٹس کو بچوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس کیٹیگری کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی ان لوگوں کو جو کہ اپنا گیم سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, اور پھر اگر ان کو اسپورٹس ٹیچنگ کی طرف اگر ہم ہی پرائیویٹ سیکٹرز نہیں سپورٹ کریں گے تو پھر وہ ایک کیٹیگری بھی اسپورٹس مین کے لیے ہم بیسکلی ہم نگلیکٹ کرنے پر ہمارا ضیاع ہے وہ ٹیلنٹس بھی جو کہ بچوں میں ٹیچنگ منتقل کر سکتے ہیں. سکندر صاحب ایک تو بڑی وجہ یہ تھی, دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسکولز ہیں ان کے پاس اپنے جو ہے گراؤنڈس بھی نہیں ہیں. جب گراؤنڈس نہیں ہوں گے تو وہ پلیئرز کہاں سے بنائیں گے؟ کراچی میں یہ المیہ ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشنز بنگلورز میں بنی ہوئی ہیں, اور پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ میرے اسکول ہے, ہمارے پاس چھوٹا گراؤنڈ ہے لیکن ہم انڈور گیمز بہت اچھا کرا لیتے ہیں. آؤٹ ڈورز گراؤنڈ کے لیے ہمارے ایریا میں گراؤنڈز ہیں, ہم وہاں لے جائیں. پرائیویٹ اسکول یہ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ ایٹ لیسٹ بچوں کو گراؤنڈ لے جا کر ہی پریکٹس کرا دیں اگر ان کے پاس بنگلور میں جگہ نہیں ہے گراؤنڈ لیول کی, یا اس طرح کرکٹ کے لیے یا فٹ بال کے لیے یا فٹسال کے لیے, تو ایٹ لیسٹ برابر ایریا میں, ہر ایریا میں کراچی میں ماشاءاللہ واقف ہے کہ فٹسال کے گراؤنڈ اویلیبلٹی ہے, موجود ہیں, مل جاتے ہیں, تو اس کی ہائرنگ کر لیں. ایٹ لیسٹ بچوں کو ویکلی اور ٹوائس اے ویک اس طرح ان کو کریں, یا ان کے ویکینڈس کے اوپر اس طرح میچز ارینج کریں ٹیمز کے ساتھ, تاکہ بچوں کے اندر شوق و جذبہ جو ہے وہ برقرار رہے اور وہ پروموٹ ہو. اچھا, بہت باتیں ہم نے کافی اسکولز کی سطح پہ بھی کر لی ہیں, دیگر چیزوں پہ بھی کر لی. واپس ہے ماس ریسلنگ پہ آتے ہیں, اور ٹیلنٹ بھی کی بات ہو رہی ہے. تو ٹیلنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دیگر کراچی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی کچھ ایسوسیشن آپ لوگوں کی کام کر رہی ہے جو وہاں سے ٹیلنٹ نکال کے لا رہی ہے ماس ریسلنگ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ابھی جیسے کہ ہمارا دورہ ہو رہا ہے سندھ کا, سندھ سے ہمیں باقاعدہ کال کر کے بلایا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پہ ورک شاپ کرائیں. ہمارے کالجز میں, ہمارے کلبس میں بچے اور بچیاں دونوں ایکولی بہت اس گیم کو دیکھنے کے بعد بہت خوش ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ لوگ تشریف لائیں. تو ورک شاپ کے لیے ہم جا رہے ہیں. کراچی کے علاوہ میں نے آپ کو کہا سکھر ہے, لاڑکانہ ہے, اور ابھی حیدرآباد ہے. یہ 3 سٹی کا ہمارا دورہ ہے نیکسٹ ویک میں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں ورک شاپس کروائیں گے. اور جس طرح کراچی ہے, میں نے آپ سے عرض کی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ جتنا ولنگ سے اور جتنا وہ ہمیں ویڈیوز بھیجتے ہیں ہماری ایسوسیشن کو, تو وہ ہم سے آگے نہ نکل جائیں, اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں, اتنی ٹیلنٹ وہاں پر نظر آ رہا ہے سکندر صاحب. لیکن ساتھ ساتھ کسی بھی پلیئرز کو بنانے کے لیے کوچز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو اس گیمز کے لیے کوچز موجود ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ ہم لوگ پرانے اسپورٹس کے بہت سارے لوگ ہم سے وابستہ جڑ گئے ہیں, جو کہ کراٹے, جمناسٹکس, جو انڈور گیمز کے جو پلیئرس تھے وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ابھی ہم نے ریفریشر کورس بھی کروایا تھا, ریفری ریفریشر کورس ہے, تو اس میں ہم تقریباً 30 سے 35 لوگوں نے اپنی پارٹیسپیشن کی اور ہمارے پاس ریفریئر کا کورس کیا. تو جس طرح ہمارے پلیئرس کی ہم لوگوں نے ابھی کافی دیر سے ہم نے بات کی کہ نئے ٹیلنٹس کے لیے بات کریں, اسی طرح اس کے ریفریشر کورس اور ریفری کورس کے لیے بھی لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, اور پرانے اسپورٹس مینس ہیں اور وہ ریفری کے لیے ہم سے کہا, اور ریفریشر کورس بھی ہوئے. تو کوچز کا بھی کورس ہے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کورسز کے بعد آپ کو ریفری ملتے ہوئے دکھائی دیے؟ شو بالکل ہے, اور موجود بھی ہیں ریفری. کراچی یونیورسٹی سے بھی بہت لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس گیم کو ہم ریفریشر کورس کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے مختلف یونیورسٹیز کے لوگوں نے بھی ہم سے, اور اسپورٹس ڈائریکٹرس ہیں انہوں نے بھی ہمیں کہا کہ ہم اپنے اسپورٹس ٹیچرز دیتے ہیں, ان کو آپ ریفریشر کورس وغیرہ کروائیں. تو جو کالجز سے ہم نے رابطہ کیا تو ان کے ڈائریکٹرس نے اب ریفریشر کورس میں مطلب ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا, تاکہ جب ان کے کالج میں پروموٹ ہو تو ان کو رولز ریگولیشنز اور ریفریز وغیرہ کے رولز اور ریگولیشن سارے علم ہو. تو بہت زیادہ جس طرح پلیئرز میں ہے اس طرح آفیشلز کے اندر بھی اتنا ہی لگاؤ ہے اس گیم کو اڈاپٹ کرنے کا. تو ان فیوچر ماس ریسلنگ آپ کو ایک ابھرتا ہوا گیم نظر آئے گا. چلیں ابھرتا ہوا گیم نظر آئے گا, ہماری بھی دعا ہے کہ ابھرتا ہوا گیم یہ نظر آئے. اور پھر ہے کیونکہ
کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ایونٹس کو کرانے کے لیے اسپانسرشپ کا. اور اگر ہم دیکھیں تو کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے پاکستان میں جہاں بآسانی آپ کو اسپانسرشپ مل جاتی ہے. دیگر کھیلوں کے لیے اگر کوئی ایونٹس کرانے جا رہا ہے بندہ تو وہاں پر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ لوگوں کو بھی اب تک جو بھی ایونٹ آپ لوگوں نے کرائے ہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اسپانسرشپ کے حوالے سے؟ بالکل بالکل رہا ہے، پریشانی کا معاملہ بالکل رہا. اس کے پیچھے یہ ہے کہ اسپانسرشپ کم ہے ہمارے پاس. ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہمارے آفیشلز ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں، آرگنائزیشن ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں جو مخیر حضرات ہیں ساتھ جڑے ہوئے، وہ ہم کوشش کر کے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن امید ہے ان فیوچر کچھ مخیر حضرات یا کمپنیز ہمارے ساتھ جڑ جائیں گی. جیسے جیسے اس گیم کو پروموشن ملے گی، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ کیونکہ یہ گیم نیئر فیوچر اولمپکس کا بھی حصہ بننے جا رہا ہے. اچھا، اس گیمز کے اندر کیونکہ نیئر اولمپکس کا حصہ بھی بننے جا رہا ہے، اس کی تھوڑے سے رول ریگولیشن کے حوالے سے بتا دیں کہ اس پہ کون کون سے کیٹیگریز کے مقابلے ہو رہے ہیں؟ اس میں جو ہے بیسک کیٹیگری ویٹ وائز ہی کاؤنٹ ہوتی ہے. تو 15 کے جی سے یہ آن ورڈ اسٹارٹ ہے، 25 30 10 کے جیز پہ ہے، اور پھر اسی طرح اوپر جانے کے بعد 5 کے جی ہے. آفٹر 50 کے جی جو ہے پھر 5 کے جیز کی کیٹیگری ہے. 50 پہ 55 60 کیٹیگری 65. اس طرح اس میں جینٹس اور لیڈیز دونوں کا ویٹ کیٹیگریز کے اوپر ہی گیم ہوتا ہے. اور جو ہیوی ویٹس ہیں وہ 90 پلس پہ چلے جاتے ہیں. تو ہیوی ویٹس پھر 90 کے جی سے لے کے 135 کے جی اور 150 کے جی تک. ہیوی ویٹس میں تھوڑی سی پرابلمس نہیں ہوتی کیونکہ اس پہ بہت زیادہ مسلس ہے، اگر ہم دیکھیں تو مسلس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس گیم کے اندر؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور ہیوی ویٹس جو ابھی لاسٹ ہماری لاہور میں چھٹی ہماری نیشنل آرگنائزیشن تھی، آپ یقین کیجئے کہ وہاں پر میں مینیجر تھا، ٹیم کا حصہ تھا اور میں وہاں موجود تھا. تو آپ یقین کیجئے کہ آرمی کے پلیئرس تھے اور 6 فٹ ہائٹ ماشاءاللہ، اور انہوں نے گیم کھیلی اور لگ رہا تھا کہ جیسے کہ ریئل فائٹس ٹائپ کے گیمز ہیں، بٹ وہ صرف ایک اسٹک کو اپنے زور آزمائش حاصل کرنا تھا. اور بہت اچھا لگا کیونکہ وہ 135 کے جی پلس کے لوگ تھے اور وہ جب گیم کھیل رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ گیم ہے کہ پتہ نہیں لکڑی ہی نہ ٹوٹ جائے. اور آرمی کے لوگ تھے، وابڈا کے لوگ تھے، تو اچھا لگا. بہت زیادہ انہوں نے مطلب پذیرائی اور ڈپارٹمنٹس کی طرف سے جو پارٹیسپیشنس تھی تو وہ ان کی پہلی پارٹیسپیشن تھی، اس کے بعد تو وہ مسلسل پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ پرموٹ ہے کیونکہ آرمیز کے پاس اتنے ہیوی ویٹ پلیئرز ہوتے ہیں اور ان کے ٹرینڈ بھی ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ ان فیوچر بھی ہیوی ویٹ میں یہ بہت مقبول ہو جائے گا گیم. مقبول ہو جائے گا، لیکن اس گیم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تھوڑے سے کم ہاتھے پہ یہ گیمز ہو جاتے ہیں، تو یہ زیادہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ اتنا مشکلات کا سامنا آپ کو وینیو لینے میں نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. کسی ہال میں بھی اگر آپ چاہیں تو یہ اس ایونٹ کو کرا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت محدود چھوٹے سے گراؤنڈ میں یہ پاسبلٹیز ہیں. صرف ہمارے ویورز اگر بیٹھنے کی اس جگہ ہو تو پلیئرز کے لیے بہت چھوٹی سی جگہ چاہیے. اور کیونکہ بہت موومنٹ بھی نہیں ہے اس گیم کے اندر، ایک چھوٹی سی جگہ پہ موو ہو جاتا ہے اور گیم ہو جاتا ہے. اور اسٹرینتھ گیم ہے تو پازیٹیولی دیکھنے والے کو بھی ایک بڑا مزہ دیتا ہے یہ گیم، کہ اس کی جو انٹرٹینمنٹ ہے، جو گیمز کی جو ہماری بیسک نیچر ہے، وہ لوگوں کو بڑا اچھا لگتی ہے کہ وہ اس اسٹک کو حاصل کرنا اور بہت چھوٹے سے وقفے کے اندر حاصل کرنا بڑا مزہ کرتا ہے. مزہ کرتا ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں کراچی سے کوئی ایسا میل فیمیل پلیئرز نکل کر آ رہی ہیں سامنے جو لگے پاکستان کو ریپرزینٹ دیگر ممالک میں بھی؟ ہماری ایسوسیشن میں بھی، ہماری ایسوسیشن کا ماضی کے کچھ لوگ شامل ہیں. بالکل ہمارے پاس تقریباً حفصہ بٹ صاحبہ ہیں جو وومنس کو ڈیل کرتی ہیں، اور انہوں نے بھی کافی پلیئرز کالجز اور کراچی یونیورسٹیز اور اسکول سے کی، اور کئی خواتین بچیاں جنہوں نے ہمارے ساتھ جا کے نیشنل کھیلی ہیں، اور تقریباً 5-6 نیشنلز میں ہمارے ساتھ مسلسل خواتین کا رجحان رہا اور بہت اچھا ٹیلنٹ نکل کر آیا. اسی طرح سر سید یونیورسٹی، جیسے آپ نے کرکٹر کا کہا کہ 100% ریکارڈ، اس طرح ماس ریسلنگ کے کئی پلیئر جو نیشنل کھیل کر آئے، اور سر سید یونیورسٹی سے ناصر صاحب کے توسط سے وہ موجود تھے ہمارے ساتھ. اور پھر ناصر صاحب کی ٹریننگ یافتہ بچے تھے تو وہ انہوں نے بھی ٹائٹل کھیلے اور انہوں نے برانز اور گولڈ لے کر آئے نیشنل کے اندر. انٹرنیشنل میں بھی ہمارا پذیرا ہے، لیکن اوبیسلی اس سندھ سے کم ہے، پنجاب سائڈ سے زیادہ ہے. لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نیشنل کے لیے سندھ سے بھی ہمارے لوگ تیار ہوں گے. چلیں، کیونکہ پنجاب اور سندھ کی بات آپ نے تھوڑی کر لی ہے تو آپ خوراک کے اوپر کیا کہیں گے؟ کیونکہ پنجاب کی خوراک اور کراچی کی خوراک میں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے. بڑے تگڑے پلیئر پنجاب کے نکلتے ہیں اور کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے تگڑے نہیں آتے. کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ یا اپنی ڈائٹ پہ توجہ نہیں دیتے یا پنجاب والے اصلی چیز کھا رہے ہوتے ہیں؟
شاہ صاحب ایسا نہیں ہے, یہ ہمارا ایک مائنڈ میک اپ ہو گیا ہے. اسپورٹس مین کی ڈائٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیونکہ اسپورٹس سے وابستہ ہیں تو بہت اچھا ہوگا کہ اس میں جتنے بھی ہمارے جو پلیئرز ہوتے ہیں اوبیسلی اپنی خوراک کا بڑا خیال کرتے ہیں, اور جو پروفیشنلی اسپورٹس کھیلتے ہیں تو وہ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال کرتے ہیں, چاہے وہ پنجاب سے ہو چاہے وہ سندھ سے ہو. تو ہمارے کرکٹرز جو حضرات ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اگر سندھ سے بھی ہیں تب بھی وہ اتنی اچھی اپنی خوراک اور ڈائٹ رکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی فٹنس بہت ضروری ہوتی ہے. تو بہت ڈائٹ کا بہت عمل دخل ہے فٹنس کے ساتھ, ایکسرسائز کے ساتھ, جمس کے ساتھ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا. تو وہ پنجاب کی جو بیسک جو ان کی کاٹھ میں ایک چیز ہے وہ اوبیسلی کراچی میں نہیں ہے, مگر ڈائٹ کے تھرو اور پریکٹس کے تھرو اور ایکسرسائزز کے تھرو وہ اتنی مینٹین پروفیشنلی کر لیتے ہیں کہ وہ برابر فائٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سکندر داؤد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم نے بات کی ڈائٹ کی کھلاڑیوں کے حوالے سے, بڑا اچھا انہوں نے بریف کیا اس حوالے سے ہمیں کہ پلیئرس کہیں کا بھی ہو, چاہے وہ کراچی یا پورے پاکستان یا کسی بھی جگہ کا, وہ ڈائٹ پہ اپنی بھرپور طور پر توجہ دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو آج اپنے شو کے اندر ہم نے مارس ریسنگ کے ساتھ ساتھ دیگر کھیلوں پہ بھی بات کی, کرکٹ کی بھی بات کی, کیونکہ جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی رہی ہے, نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں 2 سے سیریز برابر ہوئی, پھر پاکستان اور ویسٹ انڈیز ویمنس ٹیم کے درمیان ہے آج اب سے کچھ دیر بعد جو ہے تیسرا T20 میچ بھی کھیلا جانا ہے نیشنل بینک کرکٹ گراؤنڈ کراچی میں. اور پھر انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے دورے پاکستان کے ساتھ ساتھ جو ہے ورلڈ کپ کے لیے بھی اپنی ٹیم کا اناؤنس کر دیا ہے. تو اگلے پروگرام میں یقیناً کوشش ہوگی کہ کیونکہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیم 2 وائٹ ٹیم ہے جو اب تک دونوں نے جو ہے ورلڈ کپ T20 کے لیے اپنے ٹیم کا اناؤنس کر دیا ہے. سکندر داؤد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.